अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। साथ ही उम्मीद है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपके उस एग्ज़ाम की तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के निसाब में शामिल यूनिट 4 से पार्ट 9 साहिल और समंदर, जो कि सफ़रनामा है सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी का। तो दोस्तों, आइए इस सफ़रनामे को, साहिल और समंदर, इससे मुताल्लिक़ जितने भी अहम सवालात आपके एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ हैं वो सब हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। 3 दिन के लगातार मुताले के बाद हम ये अहम सवालात आपके लिए तैयार कर पाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से कबल आज मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि कुछ यूट्यूबर्स को मेरा आपके लिए दोस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करना नागवार गुज़र रहा है। मैं आपसे इस पर मशवरा चाहता हूँ, क्या आपके लिए मैं दोस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करूँ, उसकी जगह उनकी तरह जो वो करते हैं आपसे शागिर्द स्टूडेंट्स का रिश्ता या स्टूडेंट्स आपके लिए मैं लफ्ज़ बोलूँ, मुझे ये लफ्ज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ़ दोस्त लफ्ज़ ही अच्छा लगता है, चूँकि ये लफ्ज़ हमें अपनाइयत का एहसास कराता है, उस अपनाइयत का जिसमें हम आपके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन यूट्यूबर्स का इस पे एतराज़ करना कहाँ तक सही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो अब तक ख़ुद कोई भी कॉम्पिटिटिव का अहम एग्ज़ाम जो जॉब से मुताल्लिक़ होता है नहीं निकाल पाए हैं। खैर, मैं उनके बारे में अब ज़्यादा ना कहूँगा। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चैनलों की भरमार है, कौन सही है, कौन किस तरह का मवाद फ़राहम कर रहा है, ये सब देखना आपका काम है। चूँकि आपके लिए वक्त की बहुत बड़ी कीमत है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मवाद आपको हासिल हो, ये भी आपको देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो बातें मुझे करनी थी मैंने आपसे कह दी। मैं दोस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं या ना करूं, मुझे इसके बारे में अपनी राय से, अपने मशवरे से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करके। लेकिन मुझे दोस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने हर सवाल से पहले, अपने हर जुमले से पहले आपके लिए दोस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रनामा साहिल और समंदर अज़ एहतिशाम हुसैन से मुताल्लिक़ अहम सवालात। तो दोस्तो52 सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सफ़रनामा है सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी ने 1952 ईस्वी को शुरू किया था और 1953 ईस्वी में इनका ये जो सफ़र था ये पूरा हुआ था। और ये अमेरिका की एक तंजीम थी जिसने इनको मदऊ किया, उसकी फ़ेलोशिप पर ये अमेरिका इंग्लिस्तान गए और इंग्लिस्तान से ही 3-4 दिन के लिए पेरिस भी गए थे। और जिस वक्त ये अमेरिका के सफ़र पर गए उस वक्त में सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस के पेशे से जुड़े हुए थे। अब हमने सबसे पहले कुछ बातें एहतिशाम हुसैन के बारे में आपके सामने लिखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी की विलादत कब हुई। तो एहतिशाम हुसैन 21 अप्रैल 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के कस्बा माहुल में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1 दिसंबर 1972 को इलाहाबाद में। और इनका असली नाम सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी है और इनके वालिद का नाम जाफ़र अब्बास है। तो दोस्तों,
اب کچھ جو ان کے نظریے تھے، احتشام حسین مارکسی نقطۂ نظر کے حامل تھے اور یہ ترقی پسند نقاد تھے اور اشتراکیت پسند تھے۔ سید احتشام حسین کی کچھ اہم تصانیف ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے یہاں پر تحریر کر دی ہیں۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے جو کہ 1983 میں NCPUL سے شائع ہوئی تھی ان کی وفات کے بعد، اور تنقیدی جائزے سید احتشام حسین رضوی کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ ہے۔ یہ پہلا مجموعہ ہے سید احتشام حسین رضوی کے تنقیدی مضامین کا۔ اس کے بعد تنقیدی نظریات ہے، تنقید اور عملی تنقید، جو کہ 1952 میں سب سے پہلے شائع ہوئی۔ روایت اور بغاوت 1947 یا 1948 میں شائع ہوئی۔ اس کے بارے میں احتشام حسین رضوی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے مرتب کر کے حیدرآباد میں شائع ہونے کے لیے دے دیا تھا، لیکن 1947 میں جس وقت وطن کی آزادی اور ملک کا بٹوارہ ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ اس کی جو ہے اشاعت ہونے کے لیے ان کو لکھا حیدرآباد سے، لیکن ایک جگہ بعد میں لکھا ہے کہ یہ اس کے بعد 1948 میں جو ہے یہ بازار میں آئی۔ اس کے بعد میں ان کی ایک اور کتاب ہے روشنی کے دریچے، ذوق ادب اور شعور، جو کہ 1955 میں شائع ہوئی۔ ویرانے، یہ احتشام حسین رضوی کے افسانوں کا مجموعہ ہے جو اولاً 1942 میں شائع ہوا۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ادب اور سماج، جو کہ 1948 میں شائع ہوئی۔ اردو کی کہانی 1956 میں شائع ہوئی، اور اعتبار نظر 1965۔ ساحل اور سمندر، جو کہ سفر نامہ ہے، اور اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے، 1954 میں اولاً شائع ہوئی۔ اور افکار و مسائل 1963 میں اس کی اشاعت ہے۔ عکس اور آئین 1962 میں اس کی اشاعت، اور اردو ساہتیہ کا اتہاس، یہ ہندی میں انہوں نے لکھی تھی اور اس کی اشاعت 1954 میں ہوئی تھی۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ساحل اور سمندر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے سید احتشام حسین کا۔ سوال نمبر 2، احتشام حسین کا سفر نامہ ساحل اور سمندر کس سن میں اولاً شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ابھی بتایا تھا، یہ ہے 1954 میں، 1954 میں۔ سوال نمبر 3 ہے، ساحل اور سمندر سفر نامہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ اس کا جواب ہے 6 ابواب پر۔ دوستو، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک سوال UPPSC JC لیکچرار میں پوچھا گیا تھا، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو ساحل اور سمندر کو سید احتشام حسین رضوی نے 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے عنوان آپ کے سامنے میں نے تحریر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہے کشمکش اور سمجھوتا۔ یہ وہ عنوان ہے جب ان سے امریکہ کے سفر کے بارے میں کہا گیا، تب اس پس و پیش میں تھے کہ میں سفر کروں یا نہ کروں تو کیسے کروں، اتنا پیسہ میرے پاس میں نہیں، اور گھر کی بہت ساری فکریں ان کے اوپر تھیں۔ اسی کا ذکر انہوں نے کشمکش اور سمجھوتے میں کیا ہے۔ دوسرا عنوان ہے فکریں۔ اس کے بعد جب یہ تیار ہو گئے امریکہ کے سفر کے لیے، تب انہیں بہت ساری فکریں لاحق ہوئیں، تو انہی فکروں کا ذکر انہوں نے اس عنوان میں کیا ہے۔ اس کے بعد جب ساری فکریں ان کے سامنے مکمل سی ہو گئیں اور ان کا جو انہوں نے خاکہ کھینچ دیا، اس کے بعد یہ سفر پر نکل پڑے، اور سفر پر نکلے وہ 18 دن کا سفر ان کا امریکہ کا ہوا۔ تو تیسرا عنوان ہے سفر کے 18 دن۔ اس کے بعد جب یہ 18 دن کے سفر کے بعد کسی جگہ پہنچے، کس جگہ پہنچے؟ امریکہ پہنچے، اور امریکہ کے پہنچنے کے بعد انہوں نے جو اگلا عنوان چوتھا دیا ہے، وہ دیا ہے نئی دنیا، یعنی کہ امریکہ کے لیے انہوں نے نئی دنیا عنوان کا استعمال کیا ہے۔ پانچواں عنوان ہے پرانی دنیا کی طرف، یعنی کہ نئی دنیا سے امریکہ کے بعد میں یہ انگلستان گئے، اور انگلستان کے بعد
پھر پیرس بھی 3-4 دن کے لیے گئے اور پھر وہاں سے لندن گئے اور لندن کے بعد میں پھر واپس ہندوستان کے لیے چل پڑے۔ تو اسی عنوان میں انہوں نے پوری کہانی کو ذکر کیا ہے کہ پرانی دنیا کی طرف۔ اس کے بعد جب یہ یہاں ہندوستان آ گئے، ان کا جو مشاہدہ رہا امریکہ اور انگلستان کا، اور کچھ دن جو فرانس میں پیرس میں رہے تھے، ان سب کا جو انہوں نے اپنے وہاں پر دیکھا، سوچا، اسی کا مشاہدہ انہوں نے اس چھٹے عنوان میں سخنہائے گفتنی میں کیا ہے۔ سوال نمبر 4، امریکہ کا سفر اور وہ بھی اس طرح کے بہت ساری آسانیاں فراہم ہو جائیں، بادی نظر میں بے حد دلخوش کن موقع ہے، لیکن میں اپنی افتاد تباہ کو کیا کہوں، میرے لیے نہیں ہے۔ رنج مجھے بے حد رنجیدہ کر دیتا ہے اور خوشیاں زیادہ خوش نہیں کرتی۔ مذکورہ بالا اقتباس سے ساحل اور سمندر کے کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پہلے باب کا، جس کا عنوان کشمکش اور سمجھوتا ہے۔ سوال نمبر 5، سید احتشام حسین نے امریکہ کا سفر کس کی فرمائش پر کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے راک فیلر فاؤنڈیشن کے ایک رکن مسٹر گل پیٹرک کی فرمائش پر اور راک فیلر فاؤنڈیشن کی فیلوشپ پر۔ سوال نمبر 6، جولائی کی 5ویں یا 6 کو مجھے اطلاع ملی کہ وائس چانسلر صاحب آ گئے ہیں، ان سے مل کر چھٹی کا مسئلہ حل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے دوسرے دن 2 عرضیاں لکھیں، ایک سال بھر کی چھٹی کے لیے اور دوسری قرض کے لیے۔ متعلقہ ارباب حل وقت سے بھی مل لیا۔ آگے ہے کہ مذکورہ بالا اقتباس ساحل اور سمندر کے کس عنوان کا آغاز کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دوسرے عنوان کا، اور اس کا کیا نام ہے؟ فکرے۔ دوسرے عنوان فکرے کا آغاز اس اقتباس سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، ساحل اور سمندر کے کس عنوان میں مارکو پولو، ابن بطوطہ، کولمبس اور واسکو ڈی گاما کا ذکر احتشام حسین نے کیا ہے؟ یہ واسکو ڈی گاما وہی ہیں جنہوں نے ہندوستان کی کھوج کی تھی۔ تو اس کا جواب ہے دوسرے عنوان میں یعنی کہ فکرے میں انہوں نے مارکو پولو، ابن بطوطہ، کولمبس اور واسکو ڈی گاما کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس لیے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ اتنے مشکل سفر پر انہوں نے کھوجوں پر نکلے تھے، اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا رہا ہوگا، اسی لیے ان کا ذکر یہاں پر اس عنوان میں انہوں نے کیا ہے۔ سوال نمبر 8، آج دہلی میں تقریباً سال بھر کے لیے شروع ہونے والے سفر کی ڈائری شروع کر رہا ہوں، دیکھوں جو یہ سلسلہ قائم رہ جائے۔ اس اچانک شروع ہونے والی ڈائری کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے، وہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، کسی دن لکھ لوں گا۔ مذکورہ بالا اقتباس سے ساحل اور سمندر کے کس عنوان کا آغاز ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے باب سوم، سفر کے 18 دن کا۔ سوال نمبر 9، احتشام حسین نے اپنے 18 دنی سفر کی ڈائری لکھنے کا آغاز کب کیا؟ تو اس کا جواب ہے 29 یعنی 29 اگست 1952 1952 کو دہلی سے۔ سوال نمبر 10، دیر و حرم آئی نئے تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے زندگی۔ غالب کا یہ مذکورہ بالا شعر ساحل اور سمندر کے کس عنوان میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے باب سوم، سفر کے 18 دن میں۔ سوال نمبر 11، ہے اعتبار میرے بخت خفیہ پر کیا کیا، وگرنہ رحم کہاں چشم پاسباں کے لیے۔ ساحل اور سمندر کے باب سوم، سفر کے 18 دن عنوان میں درج یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مومن خاں مومن کا۔ سوال نمبر 12، احتشام حسین امریکہ کے سفر پر
ہندوستان سے کس تاریخ کو روانہ ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 13 ستمبر 1952 کو ممبئی سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ تو دوستو اس کا قصہ بھی بڑا دلچسپ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب امریکہ کے سفر پر یہ جا رہے تو سب سے پہلے انہوں نے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے لیے دوڑ بھاگ کی، لیکن اس وقت میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں ہو پایا۔ تب انہوں نے جا کر کے جو جہاز چلتے ہیں پانی میں اس کے لیے اپلائی کیا۔ اس کے بعد یہ کوچین سے ان کا ٹکٹ ہو گیا اور کوچین سے یہ امریکہ کے سفر کے لیے جو جہاز چلتا ہے اس سے روانہ ہوتے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ تاریخ در تاریخ 3-4 بار جو ہے وہ کوچین سے جانے والے جہاز کی تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ تو جب یہ دیکھا کہ آگے بڑھ رہی ہے اور ان کا اس سے پہنچ پانا امریکہ مشکل ہو جائے گا، تب راکفیلر جو فاؤنڈیشن ہے اس تنظیم نے ان کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے بک کرایا۔ پھر یہ کوچین پہنچ چکے تھے احتشام حسین، کوچین سے واپس آئے اور امریکہ گئے، اور امریکہ سے پھر کوچین سے ممبئی گئے، اور ممبئی سے ہوائی جہاز کے ذریعے پھر جو ہے یہ امریکہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اور جب یہ ممبئی سے ہوائی جہاز کے ذریعے امریکہ کو روانہ ہوئے تو راستے میں سعودی عرب میں ان کا ہوائی جہاز اترا۔ اس کے بعد وہاں سے چلنے کے بعد قاہرہ جو کہ مصر کا ایک شہر ہے وہاں رکا۔ وہاں سے چل کر کے یہ کیمپیانو جو کہ روم کا ایک شہر ہے، ایئرپورٹ ہے، وہاں پر اترے۔ وہاں سے چل کر کے پھر پیرس فرانس رکے، اور وہاں سے چلے تو شینن آئرلینڈ میں انہوں نے جو ہے اس کو روکا گیا، اور وہاں سے گینڈر جو کہ نیو فاؤنڈ لینڈ کا ایک ایئرپورٹ ہے وہاں پر ان کا ہوائی جہاز اترا، اور وہاں سے جب یہ چلے اڑان بھری تو سیدھا نیو یارک امریکہ جا کر کے رکے۔ سوال نمبر 14 ستمبر ہوٹل ولنگٹن 10 بجے رات 10:30 بجے نہا دھو کر نیچے ریسٹوراں میں بریک فاسٹ کے لیے گئے۔ مینو سامنے رکھا گیا، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں۔ کھانوں کے فرانسیسی اور امریکی نام دیے تھے۔ بہت ہمت کر کے بعض چیزوں کا آرڈر دیا، کچھ کھایا کچھ نہیں کھایا، چونکہ اسی ہوٹل میں قیام تھا۔ بل پر دستخط کر کے باہر نکلے۔ یہاں ہر موقع پر خدمت کرنے والوں کو بخشش یعنی ٹپ دینا لازمی ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس سے ساحل اور سمندر کے کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ اب امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے باب 4 نئی دنیا کا۔ دوستو اس اقتباس پہ غور کرنا، اس کو اچھے ذہن نشی کر لینا، چونکہ نئی دنیا کے عنوان سے یہ اقتباس شروع ہوتا ہے۔ ایک اہم سوال پوچھا جا چکا ہے کہ نئی دنیا کا جو عنوان ہے وہ کس کتاب یا کس سفر نامے میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے UPSC اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام میں یہ اقتباس دے دیا جائے اور یہ پوچھ لیا جائے کہ ساحل اور سمندر کا کون سا عنوان اس اقتباس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 15 گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب۔ گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب۔ آگے کیا ہے اس کے اندر؟ آستی میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ غالب کا یہ شعر ساحل اور سمندر کے کس عنوان میں درج ہے؟ تو اس کا جواب ہے نئی دنیا عنوان میں۔ سوال نمبر 16 احتشام حسین نے اپنے سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نئی دنیا عنوان میں فرانس کے کس مشہور شاعر کی کون سی نظم کا ترجمہ بیان کیا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے دوستو آپ کے لیے۔ تو اس کا جواب ہے پال ایلوا کی مشہور نظم آخری اشعار کا۔ نظم کون سی ہے؟ آخری اشعار۔ اس کا ترجمہ انہوں نے اپنے اس سفر نامے نئی دنیا کے نام سے جو عنوان ہے اس میں تحریر کیا ہے۔ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے اندر، میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا، مجھ میں سبھی سے محبت کرنے کی اہلیت تھی مگر وہ نہ کافی تھی، آسمان زمین اور سمندر نے مجھے نگل لیا تھا، انسان نے دوبارہ جنم دیا۔ دوستو یہ
جو فرانس کا مشہور شاعر ہے، غالباً اس کا اس وقت انتقال ہوا تھا، تو اس کی نظم کا جو ترجمہ ہے اس کے یہ 4 مصرے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اس کو احتشام حسین نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا ہے۔ یہ ہیں کہ پال ایلوا کی مشہور نظم آخری اشعار، اس کے 4 مصرے دیکھیے۔ میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا، مجھ میں سبھی سے محبت کرنے کی اہلیت تھی مگر وہ ناکافی تھی، آسمان زمین اور سمندر نے مجھے نگل لیا تھا، انسان نے دوبارہ جنم دیا۔ دوستو اس پر اچھے سے غور کر لیجئے گا، یہ صفحہ نمبر 237 پر اس کا ترجمہ درج ہے۔ سوال نمبر 17، دل مت گواں خبر نہ سہی سیر ہی سہی، دل مت گواں خبر نہ سہی سیر ہی سہی، اے بے دماغ آئینہ تمثال دار ہے۔ صفحہ نمبر 262 پر یہ شعر ساحل اور سمندر کے نئی دنیا عنوان میں درج مذکورہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مرزا غالب کا۔ سوال نمبر 18، اس وقت رات کے 12 بجے ہیں، میں نے ابھی اسباب وغیرہ ٹھیک کر کے فرصت پائی ہے اور یہ سطریں لکھ رہا ہوں، ایک حساب سے کل کا دن شروع ہو گیا ہے اور سفر میں 10-11 گھنٹے اور باقی ہیں، پہلا بحری سفر ہے، ایک طرح کی نامعلوم سی الجھن ہے، سفر کا ایک حصہ بڑا حصہ ختم ہوا، دوسرا شروع ہونے والا ہے، سمندر پھر ساحل پھر سمندر اور پھر ساحل اور پھر خدا جانے، اندازہ ہوا کہ ذوق سفر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس پر ساحل اور سمندر کے کون سے عنوان کا اختتام ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نئی دنیا کا۔ دوستو میں نے نئی دنیا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا، اور جس اقتباس پر نئی دنیا عنوان کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس پر اچھے سے غور کیجئے گا اور ان کو بہت اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 19، ساحل اور سمندر کے کس عنوان میں احتشام حسین نے اپنے امریکی سفر وہاں کے قیام کی رویداد بیان کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نئی دنیا عنوان میں۔ دوستو اس پر جو نئی دنیا کا عنوان ہے، جتنی میں نے باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ اس پر بہت اچھے سے غور کیجئے گا، چونکہ اسی سے سوال UPPSC جیسے لیکچرار میں پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 20، 21 مارچ سنیچر جہاز 11 بجے دن کو روانہ ہونے والا تھا، میں 9:30 بجے پہنچ گیا، کاظم صاحب رخصت کرنے کے لیے آ گئے اور جہاز چھوٹنے تک ساتھ رہے، بڑی شفقت اور مروت کے انسان ہیں، بڑی شفقت اور مروت کے انسان ہیں۔ مذکورہ بالا اقتباس سے ساحل اور سمندر کے کس عنوان کا آغاز ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حصہ پنجم، جس کا عنوان ہے پرانی دنیا کی طرف، یعنی اس عنوان میں سید احتشام حسین نے اپنے امریکہ سے انگلستان اور پھر انگلستان سے ہندوستان کی طرف روانہ ہونے کا جتنا بھی احوال ہے، جتنا بھی ذکر ہے، وہ سب کا سب اس میں بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 21، جس جہاز سے احتشام حسین امریکہ سے انگلستان روانہ ہوئے اس کا نام کیا تھا؟ ایک اہم سوال۔ تو اس کا جواب ہے کوئین الزابتھ۔ اس جہاز کا نام جس سے احتشام حسین امریکہ سے انگلستان کے لیے روانہ ہوئے تھے اس کا نام تھا کوئین الزابتھ۔ سوال نمبر 22، احتشام حسین نے امریکہ سے لندن تک کا سفر کس راستے طے کیا؟ تو اس کا جواب ہے سمندر کے راستے۔ دوستو اس ویڈیو میں یا یہ ہم جو ویڈیو لے کر کے آتے ہیں، یہ جو ہم ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں تلفظ کی کوئی غلطی رہ سکتی ہے، چونکہ اکیلے ہی ٹائپ کرتے ہیں اور اکیلے ہی پھر پروف ریڈنگ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی رہ پائی جاتی ہے، تو اس طرح کی غلطی کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور اس طرح کی غلطی اگر آپ کو کہیں نظر آیا کرے تو ہمیں کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پر اس کے بارے میں ضرور لکھ دیا کیجیے، چونکہ انسان
غلطی کر جاتا ہے اور اکیلا انسان سے غلطی اکثر ہو جایا کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 23۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نو ہے غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی، ساحل اور سمندر کے پرانی دنیا کی طرف عنوان میں درج مذکورہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غالب کا۔ ساحل اور سمندر سفر نامے میں سید احتشام حسین رضوی نے مرزا غالب کے سب سے زیادہ اشعار کا استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 24۔ ساحل اور سمندر سفر نامے میں احتشام حسین نے امریکہ، انگلستان کے اور کون سے ملک کی باقاعدہ سیر کی؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ساحل اور سمندر سفر نامے میں احتشام حسین نے امریکہ، انگلستان کے علاوہ اور کون سے ملک کی باقاعدہ طور پر سیر کی؟ تو اس کا جواب ہے فرانس کی، اور فرانس میں بھی صرف پیرس شہر کی۔ پیرس یہ لندن سے گئے تھے، جب ہندوستان ان کی روانگی ہونی تھی تو اس سے کچھ دن قبل 3-4 دن کے لیے یہ پیرس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پیرس سے پھر واپس لندن گئے اور لندن سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 25۔ کوشچن نمبر 25۔ احتشام حسین کو اپنے یورپ کے سفر کے دوران کون سا شہر سب سے زیادہ پسند آیا؟ تو اس کا جواب ہے پیرس۔ سوال نمبر 26۔ ساحل اور سمندر سفر نامے میں احتشام حسین نے لندن سے ہندوستان کے لیے کب اور کس راستے سے سفر شروع کیا؟ تو اس کا جواب ہے 18 جون 1953، 18 جون 1953 کو سمندر کے راستے ہندوستان کے لیے اپنے سفر کا آغاز لندن سے کیا تھا۔ اگلے سوال ہے احتشام حسین لندن سے ہندوستان کب پہنچے اور کس بندرگاہ پر یا کس شہر پر آ کر کے اترے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 4 جولائی 1953 کو ممبئی بندرگاہ پر اترے تھے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں میں جو این ٹی اے نیٹ جے آر ایف اور یو پی ایچ ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر یا دوسرے یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی یو پی پی ایس سی ایل ٹی یا ایچ ٹیٹ یا آر پی ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر یا سیکنڈ گریڈ کی تیاری کر رہے ہیں، ان سب میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اس سے تیاری کر کے وہ بھی اپنے ایگزام کو بہتر بنا سکیں۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا مواد اور کم وقت میں زیادہ جانکاری فراہم کریں۔ دوستو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کو مواد فراہم کریں اس کو ہم اس کے اصل ماخذ سے اٹھائیں، اور اس ویڈیو کے اندر بھی اس ساحل اور سمندر میں بھی ہم نے اصل ماخذ سے ہی استفادہ کیا ہے، اسی سے ہی آپ کے سامنے یہ سارے سوالات، یہ ساری کوٹیشن، سارے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ تو دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس باکس میں جا کر کے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج تھوڑا سا ہماری آواز گڑبڑ کر رہی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 28۔ تقریباً 10 مہینے اور لگ بھگ 40,000 میل دیکھنے اور سمجھنے، کھونے اور حاصل کرنے کے لیے نہ مدت کم ہے نہ سفر چھوٹا ہے، مگر دشواری یہ تھی کہ نہ تو میں مکمل سیاح تھا، نہ طالب علم، نہ پابند تھا، نہ آزاد، نہ میرے سفر کا باقاعدہ پروگرام بنا ہوا تھا۔ مذکورہ بالا اقتباس سے ساحل اور سمندر کی کس باب کا آغاز یا کس عنوان کا آغاز ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حصہ ششم، یعنی کہ چھٹے حصے کا سخنہائے گفتنی کا۔ سوال نمبر 29۔ ساحل اور سمندر کے اختتام پر احتشام حسین نے شیکسپیئر کے کس ڈرامے کے چند جملے قلم بند کیے ہیں؟ دوستو، اس سے قبل کہ ہم اس کا جواب دیکھیں، ایک ضروری بات آپ سے اور کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یو پی ایچ ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں یا این ٹی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو، میں آپ سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ
اصل ماخذ سے استفادہ کریں، اس سے آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہے اور جو غلطی ہونے کے چانس ہوتے ہیں وہ نہ کے برابر رہتے ہیں۔ دوستو، ہم نے یہاں پر اپنے اس چینل پر کئی ویڈیو یعنی کہ جو اولڈ کوشچن پیپر اس کو سولو کرایا ہے، اس میں ہم نے جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ ان ویڈیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر ان ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ان سے بھی آپ استفادہ ضرور کیجئے گا۔ سوال نمبر 29، ساحل اور سمندر کے اختتام پر احتشام حسین نے شیکسپیئر کے کس ڈرامے کے چند جملے قلم بند کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایز یو لائک اٹ کے چوتھے ایکٹ سے چند جملے۔ شیکسپیئر کا وہ کون سا ڈرامہ ہے جس میں سے احتشام حسین نے اپنے سفر نامے ساحل اور سمندر میں چند جملے قلم بند کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایز یو لائک اٹ ڈرامہ اور اس کا چوتھا ایکٹ اور اس سے چند جملے۔ تو دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے آنے والے ایگزام میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ اس سفر نامے سے آپ کو کچھ نہ کچھ سوالات UPSC اسسٹنٹ پروفیسر اور دوسرے مقابلہ جاتی امتحانات میں دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ تو دوستو، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خاکسار نوید خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شب بخیر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔